बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ फ़हीम अख्तर मलिक और वसीम मलिक मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे एक तो इमरान खान की जो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, वहाँ पे उनकी बहनों की मुलाकात हुई। आज बैरिस्टर सैफ भी इमरान खान से मुलाकात करने गए और इमरान खान की जो अडयाला जेल में गुफ्तगू है उस हवाले से बात करेंगे। और आज भी उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा है वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन वाला मामला है और ख़ास तौर पर वादी तीरा में जो वाक़या पेश आया उस पर इमरान खान ने बड़े दुख का इज़हार किया। और आज उसी वाक़े के हवाले से जो मुतासरीन थे उन्होंने जो तहसील बाड़ा के अंदर एक धरना दे रखा था, या उनका जो जिरगा था, वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर चीफ सेक्रेटरीज़ और MNAs MPAs को लेके वहाँ पे पहुँचे और फिर उसके बाद उनकी जो उमाइदीन है उनके पास IGFC उनकी भी मुलाकात हुई और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे इस वाक़े के ऊपर पेशमानी का इजहार किया और तहरीरी तौर पर माफ़ी के हवाले से अभी इस पर डेड लॉक है, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आला चले गए, IGFC चले गए। वैसे तो उनका मुतालबा था कि कोर कमांडर आके भी उनसे माजरत करें इस वाक़े के ऊपर, लेकिन कोर कमांडर नहीं गए। लेकिन IGFC ज़ाहिर है वो भी फ़ौज पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने वहाँ जाके इस वाक़े के ऊपर पेशमानी का इजहार किया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम से रोक दिया गया, और इसके बाद अगला जो मामला आ रहा है उनका कि उनके हवाले से जो केसेस हैं, और इसी हवाले से मैं देख रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के अंदर ये लिख भी दिया है कि कोई किसी एक जज दूसरे जज के बराबर है, और क्या उस फैसले का इम्पैक्ट होगा इस पर भी बात करेंगे वसीम मलिक से। आगाज़ करते हैं अडयाला जेल से। थोड़ा सा मैं अपडेट अपना फ़हीम साहब अगर आप के पास हैं तो आप देना चाहें, या फिर मैं सिर्फ इमरान खान की गुफ्तगू पढ़ देता हूँ। अगर आप देना चाहें तो इजाज़त ले लें। इजाज़त है भाईजान, वो क्या मसला है? नहीं, मैं अगर आप देना चाहें तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन हमें पहले करनी चाहिए, कौन देगा? नहीं, कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। अडयाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो अपनी आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। सही है। और इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, वो और उनके जो वकला हैं वो भी बड़े क्लियर हैं। उन्हें पता है कि एक स्क्रिप्टेड किस्म की सज़ा जैसे पहले दी गई थी कि 190 मिलियन पाउंड केस की ज़मानत का मामला मुकर्रर हुआ है, तो इस केस में उनको जो है वो सज़ा मिल जाएगी। मतलब वो मेंटली तैयार हैं कि इस केस में भी यही होगा। जो 2 गवाहान थे उनके ऊपर जिरह वगैरह का भी मामला सामने आया था। हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी। वो गुफ्तगू में एक बार फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने अपना फोकस रखा। और जो उनकी बहन है अलीमा खान साहबा, उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ही यही कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम के ऊपर ट्रैप किया गया है, और उस ट्रैप होने की वजह से आप देखें तिरा के अंदर जिस तरीके से एक हादसा पेश आया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ पर 13 लोगों की जो है वो शहादत हुई। और जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि IGFC वहाँ पर पहुँचे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर माज़रत भी की, जो कि वहाँ के जिरगे का मुतालबा भी यही था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन से मकबूलियत कम होती है, लोगों का एतमाद ख़त्म होता है। एक बार फिर इमरान खान साहब ने वही बात दोहराई जो उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से की थी कि उनके दौर में भी दहशतगर्दों के नाम के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह का काम किया गया था। जिस तरह ANP का जो है खात्मा हो गया, वैसे ही ये प्लान तहरीक इंसाफ के लिए है। तो उन्होंने कहा मैं एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहता हूँ कि ऑपरेशंस को रकमाएं और अफगान मुहाजिरीन वगैरह के साथ जो चीज़ें जिसका चल रही हैं उस हवाले से उन्होंने कहा जो पॉलिसीज़ हैं उसको देखें। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज वहाँ गुफ्तगू के अंदर फिर ऑपरेशंस की मुखालफत की है। ऑन कैमरा मुखालफत करते हैं, ज़ाहिर पार्टी का वो, लेकिन मजबूरी है। अब हम कुछ कहेंगे तो फिर ये चीखा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप जो ये बुनियादी तौर पर मुनाफिकत करते हैं। आपकी इजाज़त से ये जो आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कहा होगा इन्होंने बिलाशुबा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब की इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। अगर आपकी मकबूलियत कम हो रही है, इनफैक्ट अगर आपकी मकबूलियत इस वाक़यात से बढ़ती भी तो क्या आप उनका साथ देते? नहीं देना चाहिए। नहीं, तो उसूली बात सूरत ही ठीक है। वो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि KPK से PTI को ख़त्म किया जाए, इवन कि अगर PTI इससे फलती फूलती तो भी ऑपरेशन किसी सूरत में जायज़ करार नहीं दिए जा सकते थे। और दूसरी बात कि अगर आज ज़हन में रखिए खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जी, वो तो 2004 से जब से ड्रोन हमलों के खिलाफ बाकी मामला तालिबान खान का भी नाम दे, वो पुराने मौक़िफ़ पे है, लेकिन वो साथ ये भी बता रहे ये ट्रैप ये है, ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है ना, देखिए अगर आप किसी ने पेशमानी का इजहार किया है तो बजाय इसके कि उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले, वहाँ वजारत आला के जो मनसब पे बैठी शख्सियत हैं वहाँ पहुँचे, कोर कमांडर पहुँचे, कोई भी पहुँचे,
ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس معاملے کو بند ہونا چاہیے. آپ دہشت آئندہ سے اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے وہاں پر جس شخص کے پاس مینڈیٹ ہے اس سے آپ بات کریں, لوگوں سے آپ بات کریں, مقامی جرگوں سے بات کریں, وہ اگر مانتے ہیں اور اس سلسلے میں پھر آپ ایک ایسا آپریشن کریں جہاں پر یہ کولیٹرل ڈیمیج ہر بار تو نہیں ہو سکتا نا. ڈرون آپریشن کارٹلنگ والا وہ ڈرون حملہ وہاں سے لے کر اب ریسنٹ جو یہ ہوا ہے اس میں ہمیشہ ہی جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ہے اور اس میں پاکستان کے معصوم بچے, خواتین, یہ سب شہید ہوتے رہیں گے اور ہم ان کو معاوضہ دیتے رہیں گے. تو ضرورت اس عمل کی ہے. اور پھر دوسری بات, کہاں گئے وہ جو اخباروں میں کل ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی؟ جی ہاں, جب کہ وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں, وہ جو خارجی کے گھر میں اسلحہ اور بارود کٹھا تھا وہ پھٹا ہے. تو خارجی کے گھر میں اسلحہ اور بارود پھٹنے پہ آپ معافی مانگ رہے ہیں اور آپ پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ 1 کروڑ روپے بانٹ رہے ہیں. تو ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی سمت درست کرنی ہوگی. یہ آج کا جو ایونٹ ہوا ہے میں اس سے کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں, لیکن ان ایونٹس کو بنانا چاہیے. اور سب سے بڑی جو لائبلٹی اور جو بیگیج ہے وہ خیبر پختونخوا کی سویلین حکومت پہ جا رہا ہے. نہیں, وہ اس میں آج عمران خان نے جو بات کی نا, ان کے اندر ان کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تھی, ہم نے فارمولا بتایا, ہم نے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی اور بات چیت کے بعد ہم نے اور آپریشن ہم نے بند کر دیے اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی کم ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہی حکومت, ان کو مشورہ بھی دیا کہ یہ حکومت افغانستان جائے, ان کی حکومت سے بات کرے, اعتماد کی فضا قائم ہو اور یہ آپریشنز روکیں, اور اس سے دہشت گردی میں کمی لائی جا سکتی ہے. آپریشن سے دہشت گردی بڑھے گی, یہی بات انہوں نے آج بھی دہرائی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے رضوان صاحب, جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے, پولیس والے یا سی ٹی ڈی والے, سی ٹی ڈی اور ساہیوال میں ایک بچی بچ جاتی تھی, ایک چھوٹا لڑکا اور ایک بچی بچ جاتی, باقی اس کے سارے فیملی ممبرس کو گولی مار دی جاتی تھی, مار دیا جاتا تھا ایک روڈ کے اوپر نا. وہ آپ یاد ہو؟ جی, بڑا مشہور واقعہ. کیا ہوا تھا اس کے اندر ایشو یہ آیا تھا کہ ایک ہماری خفیہ ایجنسی ہے, اس کی طرف سے انفارمیشن معلومات غلط دی, انفارمیشن بیسڈ آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے نا اس کو, وہ انفارمیشن غلط تھی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دیا جا رہا ہے, نام دیا جا رہا ہے. تو وہ غلط معلومات کی وجہ سے وہ بچی بچ گئی اور بچہ بچ گیا, یہاں پر ساری فیملی اڑ گئی. نہیں, یہاں پہ بھی معلومات تو ہوں گی. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ ایک چیز اور جن لوگوں نے یہ آپریشن کروایا ہے, وہ دہشت گرد ویسے کور لیتے ہیں تو خواتین کا, مجھے ایک سوال کا جواب دینا. انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ جہاں آپ کی اپنی سویلین آبادی ہے, وہاں سے آپ مبینہ طور پر جیٹ طیاروں سے بمبنگ کرتے ہیں اور اس میں آپ یہ سمجھیں گے کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا, وہ بم جو ہے وہ صرف ایک ہی شخص کو مارے گا جو نیچے بیٹھا ہے, یا ناممکن ہے, انٹیل نہیں ہو سکتی نا. جی نہیں, یا تو آپریشن سے پہلے جیسے نا لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کروائی جاتی ہے کہ آپ لوگ نکلیں اور پھر کارروائی ہوگی. وہ بھی تب ہوتا ہے کہ جب وہاں سے مانے. لیکن ضرورت کیا ہے آپریشنز کی, جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے. لیکن لڑائی کو بھی آپ تب آخری ترجیح رکھتے ہیں جب پہلے بات چیت کے راستے ختم ہو جائیں. جب بات چیت کا آپشن موجود ہے, افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان یہ بات کر کے آئے تھے, ہم ہر طرح کے لیے, افغانیوں نے کہا, طالبان نے کہا کہ ہم تیار ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان والا فورم کیوں نہیں استعمال کرتے, یا پھر آپ نہیں, آپ کے وزیر دفاع کہتے ہیں افغان نہ ہمارے بھائی ہیں نہ ہمارے دوست ہیں. نہیں, خیبر اچھا وہ بھائی نہیں ہے, جب وہ جہاد کی ضرورت تھی تب وہ بھائی تھے. ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, گورنمنٹ کی پالیسی سے ریفلیکٹ کرتی ہے نا کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے, ان کو یہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح کون سا عقل مند یہ وزیر دفاع ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ہزاروں کلومیٹر کا بارڈر ہے, وہ آپ کو دشمن بنا لیں. پہلے آپ نے انڈیا کو دشمن بنایا ہوا ہے, پھر آپ ایران کو دشمن بنا لیں گے, رہیں گے کہاں آپ؟ نہیں, وہ سروائیول کے لیے ضروری ہے. بہرحال چلیں, اس پہ روز بات کرتے ہی ہیں. اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت آپریشن روکے, جیسے وسیم ملک بھی کہہ رہے تھے حکومت آپریشن روکنے میں ناکام ہے, اور اس کے بعد اب ایک ہی راستہ بچتا ہے. بیرسٹر سیف صاحب گئے ہیں, شاید جا کے انہوں نے کچھ وہی توجیہات پیش کی ہوں گی جو پہلے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے تھوڑی سی جھلک آئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو پہلے دن سے کہا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, ابھی یہی کہا جا رہا ہے. نہیں, وہ تو خیر اس کے اوپر تو ان کا واضح موقف رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کیسز کا سامنا کریں گے. اور کیسز والا جو معاملہ ہے, عدالتوں سے ان کو کوئی ریلیف فی الحال تو نہیں مل رہا. جس طرح کی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو عدالتوں پہ ججز کو انصاف نہیں مل رہا, تو خان صاحب کو کیا ملنا؟ وہی نا. تو یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو سپریم کورٹ وہ گئے تھے درخواست لے کے, اور ان کو یہ امید تھی کہ مجھے سنا جائے گا. وہاں سے خبر آئی کہ وہ اعتراضات لگا کے وہ درخواست واپس کر دی ہے یا نہیں کی. ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ درخواست ان کے پاس واپس آئی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ اب سندھ ہائی کورٹ میں ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا وہ معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے؟
دیکھیے تھوڑی سی چیزیں نا مختلف ہیں تینوں عدالتوں میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ان کی اس وقت اسٹیٹس جو ہے وہ جوڈیشل پاس نہیں ہے, جج ہیں وہ آئیں چیمبر میں بیٹھے آتے ہیں ویسے وہ ہائی کورٹ آتے ہوں گے, یہ مجھے اب نہیں پتہ کیونکہ وہ اگر آتے ہیں تو چیمبر تک بیٹھتے ہیں, چیمبر ورک شاید وہ کر رہے ہیں. باقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی, ایک آئینی درخواست تھی ان کی, جیسے 4 دیگر ججز کی تھی, ٹوٹل 5 آئینی درخواستیں, اس پر اعتراضات لگے ہیں. اب چونکہ درخواست واپس کرتے ہیں, ہوتا یہی ہے اعتراضات لگتے ہیں تو درخواست واپس, اور اسی طرح کی آئینی درخواستیں روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے واپس بھی ہو رہی ہیں, اس پہ بھی یہی اصول ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اگر درخواستیں باقاعدہ واپس کر دی جاتی ہیں اسی اصول کے مطابق تو وہ ٹھیک اعتراض دور کر کے دوبارہ اعتراضات دور کرنے سپریم کورٹ میں آ جائیں گے, تو اس لیے اب وہ ہوا میں ہے, یعنی نہ نکلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کی جو سی پی ایل اے تھی ڈوگر صاحب کے فیصلے کے خلاف, اس پہ نہ تو اعتراض لگے تھے بلکہ نمبر الاٹ ہو گیا تھا اس کیس کو, لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی. وہ کیوں نہیں کی جا رہی وجہ میں آگے بتاتا ہوں. آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے یہ معاملہ جو ہے سرفس پہ آیا تھا سندھ کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ جی وہ بندہ اغوا کر دیا. تو وہاں کی جو سینڈیکیٹ نے ایک انفیئر مینس کی کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری کو منسوخ کر دیا تھا, جعلی قرار دے دیا تھا. تو وہاں پر کچھ وکیل اور کچھ بار کونسلز سندھ ہائی کورٹ میں گئی تھیں. سندھ ہائی کورٹ سے سٹے مل گیا تھا, جیسے جہانگیری کو ریلیف ملا, معاملہ چلتا آیا, اب تک ریگولر بینچز سن رہے تھے. اب جہاں سے معاملہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھوڑا ایکٹیو ہوا, جیسے جہانگیری پھر ایک مرتبہ زیر اعتاب آئے اور کہا گیا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تم جسٹس ڈوگر کو تھوڑا ٹف ٹائم دے رہے ہو, اور تم وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز بننے تھے اس میں تم اپنے اصول اور اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو پھر یہاں سے پہلے فیصلہ آیا. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سماعت ہونا تھی ریگولر بینچ میں سندھ ہائی کورٹ میں 30 تاریخ کو, لیکن وفاقی حکومت گئی, انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور کہا کہ ایک تو یہ آئینی بینچ سنے, اور دوسرا یہ میٹر آف ارجنسی ہے, اسلام جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ان کی جو سینٹٹی ہے وہ اسٹیٹ پر ہے. یہ سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ بھی سپریم کورٹ جیسا آئینی بینچ ہے؟ جی ہاں, 8ویں نمبر کے جسٹس کے آغا تھے, جن کے خلاف پی ٹی آئی دور میں اسی نوعیت کا ایک ریفرنس دائر ہوا تھا جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کو ہوا تھا, کچھ پراپرٹی کے معاملات, ہاں کچھ ایسے معاملات تھے, وہ ٹیک اپ نہیں ہوا. لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کے آغا کے خلاف وہ وڈرا کر لیا. تو وہ 8ویں نمبر کے تھے, انہیں آئینی بینچ کا سربراہ لگایا گیا تھا. تو یعنی کہ وہاں جسٹس جہانگیری کے خلاف وہاں سے بھی فیصلہ آ جائے گا, جو وہ کل سماعت رکھی گئی ہے. کل ڈویژن بینچ میں 2 فیصلے متوقع ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جسٹس جہانگیری کے لیے شاید کل کا دن فیصلہ کن ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ وہ جو سٹے دیا ہوا تھا, یا تو وہ سٹے ختم کر دے گا آئینی بینچ, ٹھیک ہے, جب وہ سٹے ختم ہوگا تو جسٹس جہانگیری کی ڈگری تو تصور ہوگی, ٹھیک ہے, منسوخ تصور ہوگی. وہ انفیئر مینس کی کمیٹی نے پہلے طے کر رکھا, حالانکہ اس میں بھی وہ پورا ایک تنازع تھا, وہ اغوا ہوئے, انہوں نے پورا کچا چٹا کھول دیا, اور پھر 32 سال بعد ہی خیال کیوں آیا کہ ڈگری چاہیے. وہ پتہ نہیں کتنے بڑے عہدوں پر قائم رہے 32 سال بعد. 1992 کی ڈگری ہے, اسلامیہ لاء کالج جو کہ ایفیلیٹڈ ہے کراچی یونیورسٹی سے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب کل دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جس ایک نقطے پر اب تک سٹے ملا ہوا تھا نا جیسے جہانگیری کو, وہ یہ تھا کہ جیسے جہانگیری کو وہاں پہ بھی نہیں سنا گیا, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنا گیا, وہاں سینڈیکیٹ کی انفیئر کمیٹی میں, انفیئر مینس کی کمیٹی میں بھی نہیں سنا گیا تھا. صحیح ہے. تو ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ویسے ریلیف ہوگا, ادھر فیصلہ خلاف آنا ہے, لیکن شاید کوئی ٹائم بائی کر پائیں, وہ ریلیف یہ دے دیں کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ سینڈیکیٹ کی وہ انفیئر مینس کی کمیٹی میں آپ کو بھیجتے ہیں, آپ جائیں اپنا موقف سامنے رکھیں, وہ آپ کو سنیں, وہاں پر سارا معاملات ہوں, اور پھر دوبارہ سے فیصلہ کریں. جیسے جہانگیری کو یہاں کورٹ میں سنا گیا آئینی بینچ میں, یہاں ہی سنا گیا نا سندھ ہائی کورٹ کی. سندھ ہائی کورٹ وہ کل سماعت ہے نا ابھی. اچھا, پہلی ہاں, اسی لیے پہلی سماعت ہوئی تھی, اس پہ سٹے ہو گیا تھا. سٹے ہو گیا, ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ ایک آئینی بینچ میں گیا, جہانگیری صاحب نے اب خود فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قانونی جنگ خود لڑیں گے, وہ کراچی. تو اب ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ نہ صرف کل کراچی جا رہے ہیں, آج کے روز انہوں نے اس کیس میں انٹروینر یعنی فریق بننے کی درخواست جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر دائر کر دی ہے. اور یہ بھی ان کو فریق تک نہیں بنایا گیا ممکنہ طور پر, مطلب وہ خود جا کر وہاں اپنی ریپرزنٹیشن دیں. ویسے تو وہ شاید ان کا نام کہیں رسپونڈنٹ میں لکھ دیا گیا ہو نیچے جا کے, وہ کل یعنی آئینی بینچ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں, ہوں گے, ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کل پیش ہوں گے. لیکن ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو سنا نہیں جائے گا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچا جا رہا ہو کہ آپ ٹھیک کر لیں معاملے کو. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جہاں وہ تمام ججز کے ساتھ گئے, تو شاید تمام ججز تو کل ان کے ساتھ نہ جائیں. اچھا, 1-2 جج جو ہے وہ جا سکتے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ویسے ابھی تک سوچا جا رہا ہے. جیسے جہانگیری کو ہٹایا جاتا ہے, یہ تو پہلا ظاہر سی بات ہونے کہ بڑے جج کو ہٹایا جا رہا ہے. ان 5 ججز میں سے ایک تو مینج کر لیا, باقی 5 نہیں. ہٹایا کیسے جاتا ہے, ہٹایا جاتا ہے, کیسے ہٹایا جاتا ہے؟ یہی اگر ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا جاتا ہے تو نہیں, وہ سپریم کورٹ چیلنج کرنے کا ان کے پاس آپشن ہوگا. ایک تو ان کو سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہو جائے گی نا. نہیں, وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر اس طریقے سے جیسے جہانگیری کو کل نہیں اٹھایا جاتا, 15 دن بعد تک ہٹا دیا جاتا ہے,
تو کیا جو باقی جو 4 ججز ہیں پھر وہ ریزائن کی طرف جائیں گے؟ نہیں، ریزائن کی طرف وہ تو انہوں نے کیٹیگری وہ ریزائن کی طرف نہیں جائے گا، چاہے ایک بھی بچے گا تو وہ اپنی یہ جو اصول کی جنگ ہے آخری جاری بال تک رکھے لڑیں گا۔ گے۔ اس میں ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اس میں اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل حرکت میں آ سکتی ہے۔ قاضی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جب یحییٰ آفریدی کا نام لیا تو نام بھی منہ سے میرا کس کا نکلا، قاضی فائزہ کا اندازہ آپ خود کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے ہی جہانگیری صاحب کا معاملہ غیر ضروری طور پہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ہاں ان کے پاس قانونی چارہ جو ہوگی وہ سینڈیکیٹ کے اس فیصلے کے خلاف دوبارہ سے ریٹ میں ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک باریک واردات جو آج کی روڈ ڈالی گئی ہے نا، جس فیصلے کے اس وقت بڑے چرچے ہیں کہ وہ جسٹس جمال مندوخیل نے فیصلہ دیا، وہ فیصلہ ویسے آئرنی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے دیا۔ سپریم کورٹ میں اسی سال کے آغاز میں جسٹس منصور علی شاہ اور آئینی بینچ کے درمیان تنازع تھا، اور تنازع یہ تھا کہ حق سماعت کس کا ہے۔ اس پر پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کنٹیمپٹ کی کارروائی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر 3 ججز کے خلاف وہ لکھ دیا، تو اس کو انڈو کرنے کے لیے 6 رکنی بینچ بنا تھا۔ آج اس کا فیصلہ ٹائمنگ اہم ہے، آپٹکس کے لیے اچھا ہے کہ اس میں ویسے ہائی کورٹ کے کسی جج کا ذکر نہیں تھا، لیکن آج ملٹیپل ٹائم جسٹس جمال مندوخیل نے نہ صرف سپریم کورٹ کا بلکہ ہائی کورٹ کی ریٹ کا آئین کے آرٹیکل 199 کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ایک جج اپنے دوسرے جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، ایک جج اپنی ہی عدالت میں اپنے کسی دوسرے جج کو جواب دہ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف معاملات 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، فیصلے میں لکھا ہوا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایک اور مقدمے میں یہ ڈیسائیڈ کرتے جیسے جہانگیری کا سی پی آر آپ اسے سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اچھا، یہ جمال مندوخیل کے ساتھ کوئی اور بھی اس فیصلے میں ہے؟ نہیں، وہ فیصلہ تو ویسے وہ اس میں محمد علی مظہر صاحب بھی ہیں، لیکن یہ نوٹ ہے ان کا؟ نہیں، یہ تفصیلی فیصلہ ہے، اس پہ سارے سگنیٹری ہوں گے، 4 ججز اس میں اکثریت۔ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کر رہے ہوں گے کیونکہ ابھی تک کوئی اختلافی نوٹ تو اس سے سامنے نہیں ہے نا، تفصیلی فیصلہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیتے نا تو پھر جسٹس جہانگیری کو ریلیف مل سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں کل کیس ہے تو وہاں پر یہ پلی لی جا سکتی تھی، نہیں پلی یہ لی جا سکتی تھی، سٹے بھی نہ، کہ جی معاملہ سپریم کورٹ میں سب سے بڑی عدالت میں اسی نوعیت کا مقدمہ زیر التوا ہے، لہذا آپ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے۔ تو یہاں سے جو سہولت کاری کی جا رہی ہے، یہاں سے جو آنکھیں چرائی جا رہی ہے، خاموشی رہی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں، ڈوگر صاحب کو بھی تو یہی کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے، آپ نہیں سن سکتے، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی اوپر ہوں۔ تو وہ جو آئینی بینچ 8ویں نمبر والا جو کیا نام کے بتا رہے ہیں وہ بھی ڈوگر ٹائپ ہی ہے کوئی، لیکن وہ نہیں، ایک مسلمہ اصول ہے، پھر سپریم کورٹ بھی روکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی روکتی کہ یار ہمارے پاس کیس ہے، آپ کیسے سن سکتے ہیں اس کو، چاہے خود وہی فیصلہ دے دیتے، صحیح ہے، لیکن وہ روکنا پڑتا۔ دیکھیں میں ایک چیز جو دیکھ رہا ہوں، آج جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، ہو گئے جی؟ ہاں جی، وہ باضابطہ طور پر انہوں نے وہ شعر بڑا زبردست لکھا تھا انہوں نے اپنے استعفے میں، لاہور ہائی کورٹ سے ریزائن کیا تھا انہوں نے، اور بڑا خوفناک قسم کا شعر لکھ کے انہوں نے ریزائن کیا تھا سسٹم کے خلاف۔ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں، یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر جسٹس جہانگیری کے خلاف اس طرح سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر باقی سارے ججز بھی شاید اس تحریک کے اندر شامل ہو جائیں۔ نہیں، وہ وکلا نہیں ہوں گے ساتھ تو پھر بیچارے ججز یہ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں بار کونسل سے، جیسے افتخار چودھری چلے گئے تھے مختلف بار کونسل، بار ایسوسیشن کیا ہوتی ہیں جی جو آپ کے ہائی کورٹ بار، کتنے پیسے دیں گے جی؟ 10 کروڑ روپے۔ 10 کروڑ روپے، وہ کس کو جائیں گے؟ وہ نئے جو اکتوبر میں الیکشن ہے اس کو جائیں گے، وہ نئی باڈی اس کو، وہ ویسے مطلب اس میں دیکھیں۔ اچھا، یہ جو بار کو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ جو بار کو فنڈنگ ہوتی ہے مختلف کس نے دے دی ہے، یہ پھر کس اس میں خرچ ہوتے ہیں، کس مد میں، کوئی فلاح و بہبود کیا ہوتی ہے؟ یہ وکلا کی فلاح و بہبود ہے، کیا ہوتی ہے اس میں، کیا یعنی کہ ان کو گفٹ لے کے دیتے ہیں؟ وہ وکلا کو ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ بار کے جو ممبر تھے وہ 27 سے 28 یہ پورے یورپ کے ٹور ہو کے آئے ہیں۔ اچھا، سنا پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ والوں نے بھی کچھ معاملات طے کر لیے ہیں اپنے؟ نہیں، اس کا جواب صدر صاحب دیں، چلے وہ تو صدر صاحب خود بیرونی دورے پہ گئے ہیں، میں ممبر ہوں پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ، انہوں نے ہیلپ نہیں لیا تھا یہ اس ٹائم جیسے یحییٰ خان سے۔ مجھے یہ بتائیں بھائی، وہ ایک تو انہوں نے بیرونی دورے کر کے ہیں اس سے، اب یہ 10 کروڑ اور آ جائے گا تو اس میں بھی اسی طرح کے ہوں گے معاملہ، خواب وکلا کو مینج کرنا، دعوتیں شاوتیں، آپ کی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دینا، اور یہ صرف 10 کروڑ کی کہانی نہیں ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ ریڈ زون میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک ہوٹل ہے جو انہوں نے آگے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، چاہے وہ ویسے وہاں پر 15,000 روپے میں کوئی عام شخص اسٹے کر سکتا ہے، وکیل سپریم کورٹ کا 2800 روپے میں اسٹے کر سکتا ہے 24 گھنٹے کے لیے، اور ماہانہ 40 لاکھ روپے کا کرایہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو جاتا ہے، اس پہ۔ اور ایک تو یہ ہو گیا، پھر ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، پلاٹس مل رہے ہیں،
चैम्बर्स यार, अलाट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस मिल रहे हैं, एडिशनल जजेस लग रहे हैं, तो फिर एहसन बोन साहब का तो खाक वो फिर वकला तहरीक होगी और किधर फिर इनकलाब आएगा? इनकलाब आएगा, ये मुल्क में आइन और कानून की बात होगी। छोड़े यार, चले, बहुत शुक्रिया जी, आज इजाज़त दें, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।